नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अनाम और सूरह आराफ के मुताले के दौरान ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि मक्की कुरान, इसको हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की क़याम के दौर में 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 4 पहले साल, 4 दरमियानी साल, 4 आखिरी साल। तो ये अर्ज़ किया था कि सूरह अनाम और सूरह आराफ जो हैं ये, और बल्कि ये 14 सूरतें भी, एक सूरत के बारे एक को छोड़ के, सूरतुर रात को छोड़ के बाकी जो 13 सूरतें हैं, इनका ज़माना नुज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के आखिरी 4 साल हैं। इसमें एक फ़र्क और भी है, वो फ़र्क ये है कि जो शुरू की सूरतें हैं, यानी पहले 4 साल की सूरतें हैं, उनमें ज़्यादा ज़ोर आखिरत पर है। हम आप जाके आगे पढ़ेंगे, आखिरी पारे की सूरतें, आखिरी मंजिल की सूरतें, ज़्यादा ज़ोर जो है वो आखिरत पर है। और ये जो सूरतें जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा ज़ोर जो है वो रिसालत पर है। दरमियानी जो 4 सालों की सूरतें हैं, उसमें ज़्यादा ज़ोर तौहीद पर है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे ईमानियात ज़ेर बहस नहीं आए हैं, लेकिन जिस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इस हिस्से में वो रिसालत है। चुनाचे हमने सूरह आराफ में भी देखा, रसूलों के अहवाल बहुत तफसील के साथ बयान किए गए, और इस सूरह मुबारक सूरह हूद में भी देखेंगे कि जो अंबाउर रसूल जिन्हें हम कहते हैं, यानी जो रसूल आए थे उनकी जो ख़बरें हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें, उनको तफसील के साथ बयान किया गया है। इसे शाह वलीउल्लाह ने एक उन्वान भी दिया है, अत-तज़कीर बे अंबाइल्लाह, अल्लाह की जो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, जो उनके ज़रिए से नसीहत करना, सबक सिखाना कि तुम भी बाज़ आ जाओ, नहीं तो वही इंजाम होगा जो पहले वालों का हो चुका। सुनाने का असल मकसद भी यही है। फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये अलिफ लाम रा हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, जैसे अलिफ लाम मीम थे। किताबुन, ये किताब है, उहकिमत आयातुहु, जिसकी आयात को मुहकम किया गया है। मुहकम किया गया है यूँ समझ लीजिए, एक तो पक्की हैं ये मतलब भी है, और दूसरा ये कि जामे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो समंदर को कूज़े में बंद करना, तो गोया ये बहुत ही मुहकम आयात हैं। सुम्मा फुस्सिलत, फिर उनकी तफसील की गई है। अब इनका माना हम यूँ करेंगे कि इब्तिदाई जो सूरतें थीं उनमें समंदर कूज़े में अगर बंद हो गया था और समझ पूरी नहीं आ रही थी, तो बाद में उनकी तफसील की गई है, उन्हें खोला गया है, लोगों के सामने उन्हीं मज़ामीन को खोल खोल कर बयान किया गया। अब जैसे इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि एक सूरतुल असर ही लोगों की रहनुमाई के लिए काफ़ी हो जाती, अगर और कुछ भी ना नाजिल होता, तो गोया बाकी कुरान के मज़ामीन सूरतुल असर के अंदर तो थे ना, फिर उन्हीं को खोला गया। सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, एक ऐसी हस्ती की तरफ से जो हकीम है और बाखबर है, हिकमत वाला है, बाखबर है, उसने उतारा है ये कुरान, और उसी ने इसको पहले मुहकम किया और फिर खोल के तफसील से बयान किया। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, लुब्बे लुबाब ये है, जैसे होते हैं ना एसेंस, जौहर उसका ये है, जैसे वो सत निकालते हैं हकीम लोग, तो उस पूरे मजमून का हासिल ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं होगी, इबादत नहीं होगी, फर्मा बरदारी नहीं होगी, और अल्लाह के सिवा किसी को हाकिम और रब नहीं माना जाएगा। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, मैं तुम्हारी तरफ, उसकी तरफ से तुम्हारे लिए एक ख़बरदार करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। यानी जो माने उसे खुशखबरी देने वाला हूँ, और जो न माने उसे आखिरत के अजाब से डराने वाला हूँ। वानिस्तगफिरू रब्बकुम, और ये कि इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की जनाब में तौबा करो, पलटो उसकी तरफ। युमत्तुकुम मतान हसनन इला अजलिम मुसम्मा, तुम्हें मौका देगा यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने का, अच्छा रिज़्क़ हसन और सामान हसन, और ज़िंदगी अच्छी तय्यब ज़िंदगी बसर करने का। इला अजलिम मुसम्मा, एक वक्त तक के लिए।
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا یا دیتا ہے ہر فضل والے کو اپنا فضل۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے پاس جو فضل ہے اسی کا دیا ہوا ہے، کسی کا بھی ذاتی قدرت نہیں ہے کہ وہ فضل حاصل کرے، اور دوسرا معنی وہ ہے کہ جو جس فضل کے قابل تھا اس فضل سے اس نے اس کو نوازا۔ اب ظاہر ہے وہ قابل بھی کس نے بنایا تھا، اس کا وہ برتن ظرف کس نے بنایا، اللہ ہی نے بنایا تھا، تو وہ ادھر سے پکڑے کان یا ادھر سے پکڑے معنی ایک ہی بن جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، یعنی اللہ کی اس جو اوپر دو احکام آئے ہیں تو استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی بندگی کرو، اگر اس چیز سے منہ موڑو گے تو پھر اسی کی جناب میں تمہارا لوٹ کے جانا ہے، اور وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی تمہارا حساب پورا لے کے اور جو تمہاری جزا بنے گی وہ پوری تمہیں دے دے گا۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو وہ لوگ اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں، انہیں دورہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے چھپائیں۔ اب اس کے بہت طرح سے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ایک چلیں جو ہم جلدی سے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کے اندر، یعنی ایمان والوں کے اندر شرم بہت زیادہ تھی، اس شرم کی کیفیت میں وہ جب غسل کرتے تھے یا جب بھی کوئی اس طرح کی غسل خانے میں ہوتے تو اپنے یعنی سینے دورے کر کے رکھتے، یعنی اللہ سے چھپنے کے لیے۔ تو اللہ بتاتا ہے تم کپڑوں میں بھی تو اس کی نظروں میں ہو، کوئی اللہ سے تم مخفی کوئی شے بھی نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن رکھو کہ جب وہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کپڑے، یعنی پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کپڑے کیا چھپائیں گے، جو سینوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ بھی بڑی پوشیدہ ہے، جو تمہاری پسلیوں اور چمڑیوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی زمین کے اوپر چلنے والا، الا علی اللہ رزقها، یعنی کوئی جاندار، کوئی ذی جان، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کو، پتھر میں بھی کیڑے کو وہی پال رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے مستقر، جو جہاں جا کے اس نے رات قرار پکڑنا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ دن کو گھومتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ مطلب کوئی ہر جاندار کی بات آ گئی تو جہاں چرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اڑ کے جاتا ہے، ہر جگہ سے وہ واقف ہے۔ کُلٌ فی کتاب مبین، سب اس کے ریکارڈ میں موجود ہے، واضح ریکارڈ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، فی ستۃ ایام، اور دن ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے دن ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اس کا جو تخت تھا، یعنی اس کی جو حکومت تھی، یا جو اس کا جو بھی اس سے پہلے جو حکم چلتا تھا وہ پانی کے اوپر تھا تخت، یعنی پانی ہی اس وقت، اس سے پہلے کوئی مادہ تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو شاید ابھی تک ہمارے یعنی سائنسی کوئی تصورات میں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ جی وہ کوئی بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا، لیکن اس سے پہلے تو وہ ناری کرے بنے ہیں نا، پھر اس کے بعد گیسز نکلی ہیں تو بارشیں ہوئی ہیں تو پانی بنا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن مجید ذرا تھوڑی اس سے مختلف بات کر رہا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے پانی پر گویا اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ اب اس کا صحیح معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ابھی ہم اس طرح اتنے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بات قرآن مجید نے کہی ہے، جو جس ترتیب سے کہی ہے، اس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کائنات بننے سے پہلے پانی وجود میں تھا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی، واللہ عالم۔ اور یہ سارا بنایا کیوں، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ یہ کس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آپ یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شاید یہ بات نہ سمجھ میں آتی، زمین کی حیثیت کیا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، اور اس کے اوپر انسانی زندگی کی باقی جو مخلوقات ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن یہ سب اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تمہیں جانچا جائے۔ اور یہاں امتحان لینے کا مطلب یہ کہ تمہیں نکھارا جائے، تمہاری جو خابیدہ صلاحیتیں انہیں پروان چڑھایا جائے، انہیں یہ اس مشکل مرحلہ سے گزار کر بام عروج تک پہنچایا جائے، یہ ہے اصل پروجیکٹ۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ لازماً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، مر چکنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا،
جو کافر ہے وہ کہے گا ان ھذا الا سحر مبین، یہ بات تو جادو ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے، یعنی اس اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتے ہیں جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، پہلی دفعہ تو بن گیا لیکن یہ کہ دوسری دفعہ تو وہ نہیں بنا سکتا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم مؤخر رکھیں گے ان کے اوپر سے عذاب ایک تھوڑی مدت تک کے لیے، یعنی فوری طور پر عذاب ان پر نہیں آتا، لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ کس نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے، حب سے بے جا میں کس نے رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا عذاب. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو کہ جب وہ ان پر آئے گا تو پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا. ایک دفعہ آ گیا اس کے بعد توبہ کرنے سے وہ ہٹے گا نہیں. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ مضامین اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ انسان کو جب ہم سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، یعنی اچھائی، بھلائی، خوبی، ترقی، عروج، مال، اسباب، حکومت ملتی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر جب وہ ہم اس سے واپس چھین لیتے ہیں، جب دیتے ہیں وہ بعض جگہوں پہ آئے انسان شیخی بگاڑنے لگتا ہے اور بہت ہی اترانے لگتا ہے، جب چھینتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس سے دے کر چھینتے ہیں اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناقدرہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اچھے دن یاد ہی نہیں رہتے اسے کہ کبھی ہم نے اس کے پر احسان بھی کیا تھا، بس یہ برائی یاد رہ جاتی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اس جو تکلیف اسے پہنچی ہے، اس تکلیف کے بعد اگر ہم اسے دوبارہ کسی نعمت سے ہم کنار کر دیں، وہ عطا کر دیں اسے، مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتے ہیں میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، یعنی برے دن چلے گئے، اب پھر جو ہے نا اچھے وہ دن آ گئے ہیں، اب دوبارہ پھر عیاشیوں کی طرف راغب ہو جائے گا، اللہ کے شکر کی طرف نہیں جائے گا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو اس صورت میں وہ ہو جاتا ہے شیخی بگاڑنے والا، اترانے والا اور گپیں مار کے اپنے بڑیاں بیان کرنے والا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عام انسانی رویہ یہی ہے، مشکل آئی مایوس ہو گیا، آسانی ملی اترانے لگا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جو صبر کرنے والے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. اب یہاں صبر ایمان کے قائم مقام کے طور پر گویا آیا ہے. ایمان ہے تو صبر ہے، تو جنہوں نے صبر کیا، مشکل حالات میں صبر کیا اور جو اچھے حالات آئے ان میں شکر کیا، یہ بندہ مومن کا رویہ ہے کہ نعمتیں ملیں تو شکر گزار ہوا، اترایا نہیں، اور اگر کچھ چھن گیا تو اس پہ صابر رہا. اسی لیے کہتے ہیں صابر شاکر بندہ ہے، یعنی یہ کوالٹی ہے ایمان کی. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ایک بہت بڑا اجر بھی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَلَّا يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، تو شاید نبی آپ کی طرف جو شے وحی کی گئی ہے اس کا بعض حصہ آپ چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے اسے، اس لیے کہ آپ کا سینہ اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ، کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. ان کے یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو بات نہیں مان رہے ہیں، اس دباؤ کی وجہ سے اصل میں یہ سنانا ان کو مقصود ہے. اور یہ وہی مضمون ہے جو پچھلی صورت میں آیا تھا، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر لو. تو یہ سارا دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ شاید کہ آپ قرآن مجید کا کوئی حصہ چھوڑ دیں. یہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 1 من وزن ڈال کے اس کے بعد 10 کلو پہ راضی کر لیں تو کامیابی ہے نا. ویسے تو آپ براہ راست جا کے کہیں بھائی 10 کلو اٹھاؤ، ہو سکتا ہے وہ کہیں میں کیوں اٹھاؤں، لیکن آپ اس کے اوپر 1 من رکھ دیں تو بعد میں جب تنگ پڑے گا تو آپ کہیں گے چلو 10 کلو اٹھاؤ گے، وہ کہے گا ہاں یار یہ 30 کلو تو اتارو نا، 10 میں رکھ لیتا ہوں. ابھی ایک خیال یہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب یورپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ اسی لیے منوانا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ابھی اوپر سے اپنی چھتری ہٹائیے، ڈراوا دیا ہے روس کا، اور جس دن وہ مان لیں گے وہ بات یعنی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو آپ نے انسانی حقوق اور یہ جو سارا لبرلزم ہے نا، یہ ذرا تھوڑا واپس پیچھے آؤ، بہت آگے چلے گئے ہو، اور یہ آزادیاں ہم اب نہیں برداشت کر سکتے، یہ ذرا تھوڑا سا ٹف نظام ہم نے بنانا ہے. جیسے کہ وہ ایک وائٹ سپریمیسی والی تحریک کا ایک ایجنڈا ہے، اس کی طرف وہ لے کے آنے کے لیے ذرا پہلے تھوڑا دبایا ہے، اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری ان کی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے تاکہ آپ سے کوئی ایک حصہ قرآن مجید کا چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں.
انما انت نذیر، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ خود بنا کے لے آئیں؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہو کہ تم اس جیسی 10 بنا کے لے آؤ، گھڑ کر اپنے پاس سے بنا کر لے آؤ 10۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے نا یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورہ یونس جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کہا ایک بنا کے لاؤ۔ گویا پہلے یہ بات ہے کہ بھئی اس جیسے جو ہے نا 10 بنا کے لاؤ، جب وہ نہیں آئیں تو پھر اگلی بات کی گئی ایک ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلانے کے تمہاری استطاعت ہے، بس ہے تمہارے میں، ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تم کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کی وحی ہے یہ۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان نہیں بنتے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی ارادہ کرے گا، یا مرید ہوگا صحیح ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں، جیسے ہوتے ہیں نا پیروں کے مرید ہو جائیں، جو دنیا کا مرید بنے گا، دنیا کا ارادہ کرے گا، او وزینتها، اور اس کی زینت، زیب و زینت، اس کی زینت کیا ہے؟ مال و دولت دنیا، در حقیقت زینت دنیا ہے۔ انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہی دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جو اس کی زینت کا ارادہ کرے، اس میں اضافہ کر لیں، اقتدار بھی زینت ہے، اسٹیٹس بھی زینت ہے، تو جو اس کے پیچھے پڑے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو محنت کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، جس نے کوشش کی ہوگی اسے ملے گی دنیا کی جنت۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان کی اس محنت میں دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا جو ہے نا، جو انہوں نے جس سے اللہ ناراض ہو اور وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ دنیا اسے پوری دے گا، تاکہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ رہ جائے۔ جس کو محنت کے باوجود نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ خفا نہیں ہے، اسے وہ چاہتا ہے اسے اتنا ہی ملے کہ جس سے وہ اس کی توازن نہ بگڑ جائے، وہ حد اعتدال سے گزر نہ جائے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، جن کو پورا دے دیتا ہے دنیا میں ان کی محنت کا صلہ، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑتا۔ الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو بھی انہوں نے یہاں پہ کیا تھا، یعنی جو بنایا تھا، جو کچھ بھی صنعت لگائی تھی، وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کرتے تھے وہ سب کا سب جو ہے وہ باطل ہے، بیکار ہو گیا، وہ بیکار ہو گیا، اور وہ جو بنایا تھا، کوئی محلات کھڑے کیے تھے، وہ برباد ہو گئے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اب یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے، یہ آگے جتنے بھی رسول آئیں گے ان کے ساتھ یہ یعنی الفاظ بدل جائیں گے، لیکن یہ تصور سب کے ساتھ دیا گیا ہے۔ فرمایا بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کو آ کے سنایا، اس کے اوپر تلاوت کی اس کی طرف سے ایک گواہ نے۔ یہ جو بینہ جس پر کہ وہ تھا، اس سے مراد ہے وہ نور فطرت جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی وہ جو روح اس کے اندر ودیت کی ہے، نفخت فیہ من روحی۔ اگر وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ہمارے اندر جو وہ چپ لگا دی ہے، ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، وہ اگر کرپٹ نہیں ہوا تو گویا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے۔ اب اس کے سامنے جب آیا وہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے، تو یہ نور ایک اندر ہے، اعلیٰ نور ایک دوسرا نور باہر سے آ گیا، تو جو اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ پر تھا، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ایک وحی بھی بھیج دی، اللہ کا ایک گواہ آ کے، یعنی جبریل امین نے آ کے اسے اللہ کا پیغام بھی سنایا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور رہنمائی کے بھی اور رحمت کے بھی موجود تھی، گائیڈ لائن دینے کے لیے امام، یعنی جیسے امام آگے چلتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اس طرح وہ کتاب موجود تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا وہ سافٹ ویئر کرپٹ نہ ہوا ہوگا، وہ انہیں اس نئی کتاب کو ماننے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، یہ جو مختلف احزاب ہیں، مطلب نصارہ ہیں، یہود ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جو سارے دعوے دار ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان میں سے جو اس کتاب قرآن مجید کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا وعدے کی جگہ آگ ہے۔ اب دیکھیے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم میں کوئی شک و شبہ ہیں کہ جتنے بھی احزاب موجود ہیں، ان میں سے جو بھی قرآن مجید کا انکار کرے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
اب اس کے بعد کہاں گنجائش رہ گئی؟ وہ اس مضمون کی مفہوم کی جو اخذ کیا جاتا ہے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی پہلی آیت سے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ ہاں، قرآن کے نزول سے پہلے کے لیے تو وہ بات ہو سکتی ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کا سابقہ ایمان بھی معتبر ہے یا نہیں ہے، وہ اس کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اگر آپ تورات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے تو آپ کو قرآن پر ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ قرآن پر ایمان نہیں لا پا رہے تو اس کا مطلب ہے تورات پر بھی ایمان کا آپ کا دعویٰ باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، منہ زبانی بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، اس بات میں کسی شک میں نہ پڑنا۔ کوئی دانشور اٹھ کے کوئی نیا مقالہ لکھ کے وحدت ادیان کا کوئی تصور پر پیش کر دے اور تم کہو قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے، اس شک میں نہ پڑنا۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ قول فیصل ہے۔ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، اگر یہ اس کے ہوتے ہوئے بھی تورات والے بھی جنت میں چلے جائیں اور انجیل والے بھی چلے جائیں تو پھر اس کے اتارنے کا تو فائدہ ہی نہیں رہا۔ یہ کسوٹی ہے جس پر اب ایمان پرکھا جائے گا۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان